Assalamualaikum. I think we should start so we can give some time for the p-test as well. Assalamualaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to HIV November session after its launch by IHITC Islamabad and Parsa Eco Pakistan. This is in series of HIV Echo, and it's in collaboration with Medical Microbiology Infectious Disease Society of Pakistan, Common Management Unit TB, HIV, AIDS, and Malaria, and Apna Merit Medical Education Research, International Training, and Transfer of Technology. Today's session is titled Improving Adherence to ART, Challenges and Way Forward. And our expert for today is Professor Bushra Jameel Ali. Before I introduce you to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in the chat box. CME certification is facilitated by Aga Khan University Karachi, and link will be shared in the chat box. You are requested to fill it and avail the opportunity. Our expert, Dr. Bushra Jameel, is a leading consultant in infectious disease, also served as Dean of Infectious Disease at the College of Physicians and Surgeons of Pakistan and Chief of Internal Medicine, Endocrinology and Infectious Disease at Aga Khan University and Hospital Karachi. She is currently President of Medical Microbiology and Infectious Disease Society of Pakistan, also CMO IHITC. So I will now hand over to Ms. Zahra Habib, who is also the co-facilitator for today's session. Over to you, Zahra. Okay. Thank you, Kiran. So, Kiran, are you going to share pre-test? The pre-test is shared by Uzair in the chat box. Okay. So I request all the participants to attempt this pre-test, which is there in chat box. Link is there. Uzair has started the 5 minutes timer. You have given 5 minutes for this. Thank you. Participants are asking to reshare. Uzair, can you do that? Sorry? Can you reshare the pre-test again in chat box? Okay, I try. I already shared. I hope you all are attempting this pre-test.
How much time do we have to complete the pre-test? I think we should start the presentation. We can give 2 more minutes. Sure. One more minute to go. I think we are ready to start. Please, Dr. Busha, can you please share your session with us? Yes. Dr. Busha, you are muted. Okay. So the topic is very important. और आज की presentation में जो components हैं हम पहले case discuss करेंगे. Then we will review the factors which affect adherence to ART, the challenges we are facing in Pakistan, फिर possible solutions and way forward, and then key points revise करेंगे. So let's begin with the case. So this is the case of a 65-year-old lady जो कोयटा से आई थी हमारे पास और उनका HIV पॉजिटिव आया था क्योंकि उनके हस्बैंड वाज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडवांस्ड HIV. सो सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस था उनको उस वक्त और कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे एंड शी वाज परफेक्टली फाइन अदरवाइज. सो बीइंग HIV पॉजिटिव सारी तैयारी करके इन्वेस्टिगेशंस करके उन्हें ART पे शुरू कर दिया गया. अच्छा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ़ोन नंबर वगैरह लिया जाता है, एड्रेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हुआ ये कि ये फॉलो अप के लिए दोबारा नहीं आई और जो इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया था दैट वाज इनकरेक्ट. तो देयर वाज नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद हर कि ये वापस क्यों नहीं आई. कुछ साल के बाद ये कराची में किसी और अस्पताल पहुंची
اپنے گھٹنے کے درد کی وجہ سے, اور وہاں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کا بائیلیٹرل نی ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے. پری آپ ایویلویشن کے اندر پتہ چلا کہ جی یہ تو HIV پازیٹیو ہے, اور ان کی جو سرجری پلان کی گئی تھی وہ کینسل کر دی گئی. سو یہ ایک السٹریٹو ریئل لائف کیس ہے جو آپ اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں انکاؤنٹر کرتے رہتے ہیں. ون اسمال پارٹ آف the huge problem of loss to follow up and non-adherence to ART. So سب سے امپورٹنٹ کی پرنسپل جو یاد رکھنے کا ہے تمام HIV فزیشنز کے لیے کہ HIV کو کنٹرول کرنے کے لیے وائرل سپریشن از دا کی فیکٹر. اور جب HIV کیئر کی بات کرتے ہیں تو اٹ اسٹارٹس فرام ڈائگنوسس. سو HIV کیئر کنٹینیوم کا ہم دیکھیں تو پہلا اسٹیپ از ڈائگنوسس, یعنی کہ آپ ٹیسٹ ان تمام لوگوں کو آفر کریں ہو آر ایٹ رسک. کچھ لوگ صرف اسکریننگ پہ بھی پک ہو جاتے ہیں, جیسے بلڈ ڈونیشن کے لیے گئے تو وہاں سلیکٹ ہو گئے, لیکن جو لوگ ہائی رسک پہ ہیں یا کی پاپولیشن سے ان کے اندر پلان کے تحت ڈائگنوسٹک ٹیسٹ آفر کرنے چاہیے. اور ایک دفعہ جب ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو مریض کو فیسلٹی سے یا کیئر سے لنک کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ٹیسٹ ہاتھ میں دے دیا اب اور مریض کو بتایا ہی نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے, دا نیکسٹ اسٹیپس. سو ان کو کیئر سے لنک کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے تاکہ ود ان دا نیکسٹ 30 days آف ڈائگنوسس ان کی تمام ٹریٹمنٹ وغیرہ مینجمنٹ وغیرہ شروع ہو جائے. اس کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے وہ ریٹینشن ان کیئر ہے کہ آپ نے کیئر سے لنک تو کر دیا, لیکن اگر وہ فالو اپ کے لیے آیا ہی نہیں تو آپ کی پوری اسٹریٹجی فیل ہو گئی ڈائگنوسس اور لنکنگ وتھ کیئر کی. سو آپ نے ریٹین کیسے کرنا ہے کہ وہ مریض جو ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹی بار بار آئے, اپنے ریفلز لے, دوا کو ٹھیک سے استعمال کرے, اور کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں تو وہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو رپورٹ کرے تاکہ ان پرابلمس کو ریزالو کیا جا سکے. And eventually the ultimate objective and the most important objective of HIV treatment is viral suppression. Viral suppression کا مطلب یہ ہے کہ جب بلڈ میں وائرل لوڈ دیکھا جائے RT-PCR کے تھرو تو وہ انڈیٹیکٹیبل ہو یا بہت لو لیول کے پر اتنا لو ہو کہ آپ کو وہ رپورٹ شو کرے کہ انڈیٹیکٹیبل ہے. سو ایڈہیرنس کا کیا مطلب ہے؟ ایڈہیرنس ٹو اینی ٹریٹمنٹ یا ایڈہیرنس ٹو ART, اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی یوزنگ ڈرگز اپروپریٹلی فار ایز لانگ ایز دے آر نیڈیڈ, جو کہ HIV کے کانٹیکسٹ میں کرنٹلی لائف لانگ ہے. سو دوا کو ٹھیک استعمال کرنا اور اتنی مدت کے لیے استعمال کرنا جتنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. سو اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے, پھر ہم بات کریں گے سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کی, اور پھر اسپیسیفک سچویشنز جیسے پری ایکسپوجر پروفیلیکسس, پریگنینسی, بریسٹ فیڈنگ اینڈ ایجنگ پاپولیشن, جن کے اپنے اپنے یونیک مسائل ہوتے ہیں. جب پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو آپ اس گراف میں دیکھیں گے کہ پہلے مہینے کے بعد آفٹر دا فرسٹ منتھ there is a drop in the percent of people who report to the clinic. تو 66% لوگ ایک مہینے کے بعد رپورٹ کرتے ہیں, اور ایک سال کے بعد یہ تعداد صرف 18% پہ رہ جاتی ہے, اور باقی سارے پیپل آر لاسٹ ٹو فالو اپ, یعنی کہ یہ رپورٹ ہی نہیں کرتے سینٹر کو. سو کچھ دن دوا لی اور پھر غائب ہو گئے. they do not report to the center ever until they develop opportunistic infections. اور 2 سال کے آخر تک یہ پرسنٹیج ڈراپس ڈاؤن ٹو 10%, جو کہ انتہائی خراب نمبرز ہیں. سو وی آر فیسڈ ود اے ویری سیریس سچویشن ان پاکستان. ایڈہیرنس اینڈ ریٹینشن ان پروگرام اگر اتنی پور ہوگی تو آپ HIV کو کی ٹرانسمیشن اور اس سے ایسوسیٹڈ موربیڈیٹی مورٹیلٹی کو کنٹرول کیسے کریں گے. اس ایٹریشن کی وجہ کیا ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کیا مسئلہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹمز کے ساتھ ہے, یا مسئلہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, یا مسئلہ مریضوں کے ساتھ ہے؟ اس کو تو ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں. یا پرابلم کمیونٹیز کے ساتھ ہے, یہ بھی ہم نے بہت کم سوچا ہے. سو ہم کہاں سے شروع کریں؟ اگر ڈیولپڈ ورلڈ کو دیکھا جائے تو اس بات کو سب لوگ مانتے ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس از ایبسلیوٹلی اسینشیل, لیکن ایون ان ڈیولپڈ ورلڈ بہت سے ایسے لوگ جن میں HIV کا رسک ہوتا ہے ان کو اینول ٹیسٹنگ آفر نہیں کی جاتی. سو جن لوگوں کی ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ونس ان اے لائف ٹائم HIV کے لیے اسکرین نہیں کرنا ہوتا, ان کو یہ ٹیسٹ
ریگولر بیسس پہ آفر کرنا چاہیے یا اینولی آفر کرنا چاہیے، یعنی سال میں ایک مرتبہ ایسے لوگ جن کی ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں ان کی HIV ٹیسٹنگ ضرور ہونی چاہیے. اور ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ 7 out of 10 people who are at risk are never offered annual screening for HIV. So سچویشن ڈیولپڈ ورلڈ میں جہاں اویئرنیس زیادہ ہے وہاں بھی خراب ہے. تو پاکستان میں we do not have the exact numbers but we can assume کہ اس حساب سے ہماری سچویشن اور بھی خراب ہے. سو ایک زبردست چینج لانے کی ضرورت ہے اپنے اپروچ میں ٹورڈز ہاؤ وی پرسیو دس النس. اور یہ بات ذہن میں بٹھانے کی شدید ضرورت ہے کہ HIV جو ہے یہ انفیکشن ہے اور شوڈ بی ریویوڈ ایز سچ. اس کی بنیاد پہ HIV پازیٹیوٹی کی بنیاد پہ آپ نے کسی کو بھی جج نہیں کرنا ہے اس کے کردار کے حوالے سے یا اس کی عادات کے حوالے سے. اس کو ایک انفیکشن کی طریقے سے ہی کنسیڈر کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھیں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ ہیں. سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ کی ہم بات کریں گے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی پلان کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنی سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کی اسٹریٹجیز فیل ہو جائیں گی. سو اسٹڈیز کی گئی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ کا ڈائریکٹ لنک ہے HIV کے آؤٹ کمز سے. سو اگر سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ جس میں کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مثلا امپلائمنٹ, پاورٹی, لیول آف ایجوکیشن ایٹسٹرا, اگر یہ خراب ہوں گے تو کمپلائنس وتھ ART بھی خراب ہوگی, اور جب کمپلائنس یا ایڈہیرنس وتھ ART خراب ہوگی تو وائرل سپریشن نہیں ہو سکے گی اور ڈرگ ریزسٹنس بڑھے گی. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ. یہ بیسیکلی وہ حالات ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں, پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں اور جن سے کوالٹی آف لائف اور ہیلتھ آؤٹ کمز متاثر ہوتے ہیں. اور ان میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں وہ جگہ جہاں آپ رہتے ہیں, محلہ پڑوس, وہاں کی سیکیورٹی سچویشن, ایکسیس ٹو ٹرانسپورٹ, آپ کی اپنی گاڑی ہے یا بس یا ٹرین سے ایکسیس آسان ہے یا نہیں ہے. دین ڈسکریمنیشن either based on religion or gender or any other factors. ڈسکریمنیشن اگر بہت زیادہ ہو تو بھی حالات خراب ہوتے ہیں, اٹ افیکٹس دا اوور آل کوالٹی آف لائف. اسی طرح ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز, جاب اپرچونیٹیز اینڈ انکم, جتنی خراب یہ چیزیں ہوں گی اتنے ہی خراب ہیلتھ آؤٹ کمز ہوں گے. ایکسیس ٹو نیوٹریشس فوڈ, فزیکل ایکٹیویٹی, یہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کی غذا کی قلت کے بہت خراب آؤٹ کمز ہوتے ہیں, نہ صرف صحت پہ بلکہ اوور آل کوالٹی آف لائف پہ. اینڈ دین لٹریسی, پڑھنے لکھنے کی صلاحیت موجود ہونا, لینگویج پہ عبور حاصل ہونا, یہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور ان کا امپیکٹ ہے آؤٹ کمز کے اوپر. سو جب آپ اپنے کلینکس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں سو کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو ایک اگر ڈاکٹر مریض سے صرف اس کے مرض اور اس کے مارکرز کی ہی بات کر رہا ہے تو اس کو جواب بھی ویسے ہی ملے گا. مثلا مریض سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا وائرل لوڈ کتنا ہے, مطلب دس از اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن, آفن یو ہیو ایکسیس ٹو دس. سو مریض کہے گا کہ بھائی میرا وائرل لوڈ انڈیٹیکٹیبل ہے یا جو بھی جواب ہے, اور پروبیبلی وہ یہ بھی کہے گا کہ میرے پاس دوائی انف ہے ٹل دا نیکسٹ وزٹ. اب بات اس پہ ہی ختم ہو سکتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو گو اے اسٹیپ بیونڈ دس اور اپنی کمیونیکیشن کو ماڈیفائی کریں تاکہ آپ کو مریض کے اور دوسرے حالات کے بارے میں بھی آگاہی ہو سکے. فار انسٹنس آپ وہی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا وائرل لوڈ کتنا ہے, لیکن آپ مریض کی حالت بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں آج, جس پہ the patient may volunteer more information. فار انسٹنس جواب اس کا وہی ہوگا کہ میرا وائرل لوڈ تو انڈیٹیکٹیبل ہے لیکن میرے پاس کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. سو دیٹ ٹیلز یو something more and something important about the patient and his circumstances. So communication بے انتہا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ 10 میں سے 9 ایڈلٹس کو وہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی جارگن استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی کمپلیکس ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم مریض کو ٹائم نہیں دیتے یہ سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے کہ اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو آسان الفاظ استعمال کریں, یہ دیکھیں کہ مریض کو کون سی زبان سمجھ میں آ رہی ہے,
سمپل سینٹینسز میں بات کریں اور میڈیکل ٹرمز کو اوائڈ کریں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سو اس پارٹ آف دا پریزنٹیشن کے کی میسیجز یہ تھے کہ بے انتہا ضروری ہے ہم سب کے لیے ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ٹو آئیڈینٹیفائی ایلیمنٹس آف سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ ان یور پیشنٹ اینڈ پاپولیشن. اور یہ آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ خود اویئر ہوں کہ یہ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں اوور آل آؤٹ کمز اینڈ ایڈہیرنس پہ. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کلیئر کمیونیکیشن ہو اور مریض کو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہو. پھر اگر آپ کو مستقل پرابلمس آ رہے ہیں کمیونیکیشن میں تو آپ اسٹریٹجی بنائیں کہ ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے ان پرابلمس کو, اور لیزون ڈیولپ کریں ہیلتھ کیئر فیسلٹی اور فار انسٹنس این جی اوز کے بیچ میں یا کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس کی. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں یہ لیزون ڈیولپ کرنے میں آپ اسٹگما تو نہیں اٹیچ کر رہے مریض کے ساتھ. And achieving optimal adherence with ART will be impossible without addressing social determinants of health. اب آ جاتے ہیں specific circumstances پہ جس میں ایک پریپ ہے یا پری ایکسپوجر پروفیلیکسس ہے. اب ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ایریا ہے. پاکستان میں تو ابھی فارملی انٹروڈیوس ہی نہیں ہوا, حالانکہ اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو یہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ پری ایکسپوجر پروفیلیکسس لوگ لیتے ہیں یا نہیں. اور انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ہی دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات زیادہ پری ایکسپوجر پروفیلیکسس استعمال کرتے ہیں بنسبت خواتین کے. سو تھوڑا سا جینڈر بائس یہاں پہ آ گیا, پروبیبلی خواتین کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. اینڈ دین اگین سوشل ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ یہاں بھی آ جاتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پھر پریگنینسی میں کیا کرنا چاہیے. پریگننٹ خواتین کے لیے بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے اینٹی ریٹرووائرل تھراپی سے ایڈہیرنس, اور اس میں بہت ٹف ہوتا ہے بعض فیزز آف پریگنینسی, ڈیلیوری کے اراؤنڈ یا پوسٹ پارٹم پیریڈ میں. سو یہاں پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ کیئر گیورس کو انگیج کیا جائے ایچ آئی وی پروگرامز میں, تاکہ وہ ڈی لنک نہ ہو جائیں اپنی ٹریٹمنٹ سے. کیونکہ عموماً obstetrics and gynae کے جو پروگرامز ہیں they work vertically separately from the HIV program, تو ان کی انٹیگریشن بہت ضروری ہے تاکہ پریگننٹ خاتون کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے, اور ڈیلیوری اور پوسٹ پارٹم پیریڈ اینڈ دین سبسیکوینٹلی بریسٹ فیڈنگ کے اندر جو مسائل آتے ہیں which may lead to discontinuation of treatment ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم لیپس اگر آ بھی جائے اے آر ٹی میں ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری یا کسی وجہ سے پریگنینسی میں جب وامٹنگ وغیرہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس سے ریپڈ ڈیزیز پروگریشن یا ڈیتھ فوری نہیں ہو جاتی. یو کین ری اسٹارٹ دا اے آر ٹی اینڈ انشور دیٹ ایڈہیرنس از مینٹینڈ اینڈ پیشنٹس آر کمپلائنٹ ود دیئر ٹریٹمنٹ. سو مریضوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, انہیں کاؤنسل کرنا ہوتا ہے ڈیورنگ دیز ڈیفیکلٹ فیزز آف پریگنینسی, ڈیلیوری اینڈ بریسٹ فیڈنگ. بریسٹ فیڈنگ کے اندر تھوڑے سے اور مسائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہائی انکم سیٹنگز میں جو خواتین ہیں ود ایچ آئی وی ان کو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ بریسٹ فیڈنگ بالکل نہ کریں اور وہ فارمولا فیڈ پہ ڈالیں اپنے بچے کو, کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر فارمولا فیڈنگ از جنرلی سیف. لیکن ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی جن خواتین کا وائرل لوڈ سپریسڈ ہوتا ہے they are choosing to breastfeed their babies against medical advice because of social, personal and cultural reasons. تو خواتین خود چوز کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں بریسٹ فیڈ کرنا ہے, and they do it despite the advice against it. اچھا, WHO کی جو ایڈوائس لو انکم کنٹریز کے لیے اور ہائی پریولنس سیٹنگز میں یہ ہے کہ وہ مائیں جن کا وائرل لوڈ سپریسڈ ہے اور جو اے آر ٹی پہ ہیں they can breastfeed their babies for at least 12 months and they can continue for another 12 months based on their viral suppression. So بہت زیادہ بڑی اسٹڈیز تو نہیں کی گئی ہیں بریسٹ فیڈنگ اینڈ ٹرانسمیشن آف ایچ آئی وی ان ہائی انکم کنٹریز, لیکن جو ایک چیز معلوم ہے وہ یہ کہ یہ اے آر ٹی ریڈیوسز دا رسک آف ٹرانسمیشن آف ایچ آئی وی فرام مدر ٹو بیبی بٹ ڈز ناٹ ایلیمینیٹ دس رسک. تو تھوڑا سا رسک پھر بھی رہتا ہے, لیکن اگر کوئی ماں بچے کو فیڈ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ اس کے اوپر یہاں پہ پیشنٹ امپاورمنٹ کی بات آ جاتی ہے. اور بعض کمیونٹیز میں بریسٹ فیڈنگ نہ کرنے کو اور فارمولا فیڈنگ کرنے کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے.
سو یہ والا چوائس جو ہے یہاں پہ شیئر ڈیسیجن میکنگ ضروری ہے, اور مدرس کے ساتھ رسک ڈسکس کر لیں کہ بھائی تھوڑا سا رسک ہے, and if they want to breastfeed the baby, if the viral load is suppressed, they can breastfeed the baby. So counseling کو individualize کرنا ہے to each mother's needs and preferences. اب ہم آ جاتے ہیں ایجنگ پیشنٹس کی طرف. سو دنیا بھر میں اب کیونکہ لائف اسپین بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو ARTs پہ ہوتے ہیں, تو 17 to 20% of people living with HIV are over 50 years of age, جس کا یہ مطلب ہے کہ کوموربڈ کنڈیشنز بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ پرابلمس بھی ہیں, کیونکہ گائیڈ لائنس جو ہیں وہ سب کی سب ینگر ایڈلٹس کے لیے بنائی گئی ہیں, اور اولڈر پیپل وتھ HIV جو ہیں وہ جنرلی کلینکل ٹرائلز میں انرول نہیں کیے جاتے. سو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایجنگ کے ساتھ دوا کا بیہیویئر ان دا باڈی چینجز. فارماکوکینیٹکس اینڈ فارماکوڈائنامکس of ART in aging population is uncertain. Aging itself is associated with chronic inflammatory process, جس کی وجہ سے chronic conditions develop ہو جاتی ہیں جیسے cardiovascular disease اور diabetes and many other systemic disorders آ جاتے ہیں. اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ organ dysfunction sets in, physical and cognitive function decline اور کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے. Then HIV infection itself accelerates aging. So جن لوگوں کو uncontrolled especially HIV infection ہوتا ہے ان کی aging جلدی ہو جاتی ہے as compared to non-HIV people. اور older individuals ہیں, they're at increased risk of complications associated with long-term use of antiretroviral therapy. Plus immune system بھی decline ہو جاتا ہے, تو there is more preponderance for opportunistic infections. اب جس طرح امراض کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اسی طرح پولی فارمیسی بڑھتی جاتی ہے, یعنی کہ کئی دوائیوں پہ مریض ہوتے ہیں which with the potential of inappropriate prescribing and drug interactions. So کسی بھی HIV infected individual کو جس کی ایج زیادہ ہو اور جس کی comorbidities ہوں ان کو holistic approach کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انڈیویجول سبھی کو ایک ہی سی اینٹی ریٹرووائرل تھراپی دے رہا ہو اور اس کی ڈائبٹیز اور دوسرے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے لیے وہ کسی اور فزیشین کے پاس جا رہا ہو جس کو اس کے HIV اسٹیٹس کا ہی نہ معلوم ہو, تو یہ ڈیزاسٹرس سچویشن ہوگی. سو فزیشینز شوڈ بی کمپیٹنٹ انف ٹو پرووائڈ ہولسٹک کیئر ٹو ایجنگ پاپولیشن. پلس یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے, یو ہیو ٹو ٹاک ٹو فیملیز. اگر مریض انکمپیٹنٹ ہے اپنے لیے ڈیسیشنز لینے میں تو آپ کو فیملیز اور کیئر گیورز کو بھی ایمپاور کرنا ہوگا, ان کے ساتھ ڈسکس کر کے فیصلے کرنے ہوں گے اور مریض کے حق میں اس کی سرکمسٹانسز دیکھ کے جو بہترین فیصلہ ہو وہ کرنا ہوگا. سو اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں چیلنجز ان پاکستان پہ. سو ہمیں پتہ ہے کہ ایپیڈیمک از ایکسیلریٹنگ, اس وقت کانسنٹریٹڈ ایپیڈیمک ہے لیکن مریض کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. نمبر آف پیشنٹس وتھ HIV is increasing. And basically we all know that there is a disconnect between programs, physicians, patients and community based organizations جو NGOs ہیں جو community میں کی populations کے ساتھ کام کر رہے ہیں. So تمام لوگ silos میں vertically کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. Physicians don't even talk to patients, let alone communicating with CBOs or programs. دوسرا جو اہم سوال آتا ہے کہ پاکستان میں کنٹرول اسٹریٹجی کون ڈیفائن کر رہا ہے اور کیا وہ مریض کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے یا ٹوٹلی اٹ از بینگ ڈکٹیٹڈ فرام ایلس ویئر. دین کمز دا امپورٹنٹ کوشچن آف فنڈنگ. اگر تمام فنڈنگ ہی ایکسٹرنل ہے سو لوکل یا کنٹری کی اونرشپ کیا ہے ان پروگرامس کی اور جو ڈیسیشنز ان پروگرامس کے تھرو لیے گئے ہیں. So this is something very important to consider, especially for those who are involved in policy making and development of strategies. پھر آتا ہے ڈیٹا شیئرنگ. سو ڈیٹا کلیکشن فالٹی ہمیں پتہ ہے لیکن جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو وہ سلائڈ دکھائی تھی جس میں ایٹریشن تھا آف پیشنٹس ایٹ فالو اپ, وہ ڈیٹا شیئر کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کیا کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہو بھی رہا ہے یا نہیں, اور اگر شیئر ہو رہا ہے تو کیا وہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں. کیونکہ ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا شیئرنگ کا ایک میجر آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اسے فردر اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنے کے لیے اور ڈیسیشن میکنگ کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن اگر ڈیٹا شیئرنگ ہو ہی نہیں رہی
تو آپ اپنے ڈیسیشنس کس چیز پہ بیس کریں گے. So HIV control in Pakistan, like in any other country, is multifaceted. Patient empowerment بے انتہا ضروری ہے to improve adherence to treatment. لیکن ہمیں دوسرے اور چیلنجز بھی بہت سارے درپیش ہیں. بہت سے ریجنز میں اور بہت ساری سیگمنٹس آف ہیلتھ کیئر میں تو بہت سے ہیلتھ کیئر ورکرز ہی امپاورڈ نہیں ہیں. تو یہاں ہم پیشنٹ امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. So this is something to think about for all of you. پھر ہمارے پاس ایشو آ جاتا ہے لٹریسی کا کہ ہماری لٹریسی لیول کیا ہے کنٹری کی. اگر آپ کے زیادہ تر پیشنٹ پاپولیشن الٹریٹ ہے تو ان کو اپنے مرض کی ڈیٹیل سمجھنے میں obvious دقت ہوگی. پھر جینڈر بائس ہے کہ گھر میں اگر کئی لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے فیمیلز کو ٹریٹمنٹ اپرچونٹی یا ڈائگنوسس کی اپرچونٹی ہی نہ دی جائے. پھر ہمارا ہیلتھ سسٹمز کا انفراسٹرکچر از ناٹ ویل ڈیولپڈ. اینڈ لاسٹلی اسٹگما کہ اگر ایک دفعہ آپ نے اعلان کر دیا ایون اپنی کلینک کی سیٹنگ میں کہ بھائی یہ ڈیسک تو HIV پیشنٹس کے لیے اسائنڈ ہے یا فلاں فلاں از افیکٹڈ ود HIV, تو یو کین امیجن کہ لوگ کس نظر سے اس کو دیکھیں گے. ایون ڈاکٹرز آر sometimes quite rude to their patients because they are HIV positive. تو اسٹگما تو ہم کریٹ کر کے پرپیچویٹ کر رہے ہیں, اس کو ختم بھی ہم نہیں کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی دا رول آف کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس. کئی NGOs ہیں جو کی پاپولیشنس کے ساتھ کام کرتی ہیں, مثلاً ٹرانسجینڈرز کے ساتھ اور میل سیکشل ورکرز کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا ایک اور تھاٹ پرووکنگ سوال آپ سے ہے کہ کسی بھی CBO سے اگر لوگ ایسوسیٹڈ ہیں سو کیا یہ ایسوسیشن اٹ سیلف لیڈس ٹو اسٹگمیٹائزیشن؟ یہ بھی سوچنے کی ایک بات ہے. So what is the way forward? So we are going to talk about holistic integrated HIV care, prevention, U equal to U and comorbidities. So holistic HIV care کا مطلب یہ ہے کہ patient should be at the center of all the services, اور ان کو نہ صرف HIV specialty care available ہو بلکہ primary health care بھی available ہو جس میں اس کی non-infectious comorbidities یا even infectious comorbidities کو address کیا جائے. اور اگر کوئی پریگننٹ پیشنٹ ہے تو اسے OBGYN کی فیسلٹیز بغیر کسی پرابلم کے اویلیبل ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز ایڈیشنل فیسلٹیز آسانی سے اویلیبل ہونی چاہیے اس میں سائکیٹرک ہیلپ, سبسٹنس یوز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ پیئر نیویگیشن وغیرہ, ان کے لیزونز وغیرہ کی فیسلٹی اویلیبل ہونا ضروری ہے. سو یہ سلائڈ تھوڑی سی بزی ہے لیکن اس میں تمام ایلیمنٹس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. دیز آر آل ایلیمنٹس آف پیشنٹ اسیسمنٹ اینڈ انگیجمنٹ. سو انٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ سے اگر ہم شروع کریں سو ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر ورکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سننے پہ توجہ دے اور تمام آبزرویشن سکلز اپنے استعمال کرے, مریض کو دیکھے اور اسے سمجھے. عموماً مریض پوری انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کر رہے ہوتے اور پوری انفارمیشن کا جاننا اور مریض کا کانفیڈنس گین کرنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے ٹو انشور ایڈہیرنس ٹو ٹریٹمنٹ. پھر ہے ریفلیکٹیو لسننگ. اگین گیو ٹائم ٹو لسن. آپ فوری مشورہ دینا نہ شروع کر دیں. اگر آپ نے مریض کا پرابلم سنے بغیر اسے مشورہ دے دیا تو آپ کا کمیونیکیشن وہیں ختم ہو جائے گا. دین نارملائز ایمبیولنس. ہو سکتا ہے مریض کے نظریات آپ سے بالکل مختلف ہوں, آپ کے بلیفس اینڈ ان سے بالکل مختلف ہوں, تو آپ نے رسپیکٹ بھی شو کرنی ہے اور آپ میں اتنی برداشت بھی ہونی چاہیے کہ آپ ہر قسم کے تھاٹس کو سننے کی ہمت رکھیں. اینڈ دین یو ٹیک اٹ اپ فرام دیئر. دین یو ہیو ٹو رسپیکٹ آٹونومی. مریض نے اپنی صحت کے بارے میں فیصلہ خود کرنا ہے. آپ کا کام مریض کو گائیڈ کرنا ہے صحیح ڈائریکشن میں, لیکن گائیڈ آپ مریض کی بات سنے بغیر اسے کر ہی نہیں سکتے. تو اگین یو ہیو ٹو لسن پیشنٹلی ٹو واٹ دا پیشنٹ ہیز ٹو سے. پھر اپروچ کیا لینا ہے آپ نے. آپ مریض سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اور آپ فلاں چیز چھوڑ دیں. آپ مریض سے یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں کہ آپ مزید نقصان دہ بیہیویئر سے اپنے آپ کو روک سکیں. لسن اینڈ ری انفورس.
ایووک آئیڈیاز فار چینج، آئیڈیاز پریزنٹ کریں. مریض اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ نان تھریٹننگ انوائرمنٹ ہو. اپرچونیٹیز ڈھونڈیں، وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کی. مریض کو حوصلہ دیں، تسلی دیں کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہے. جسٹ انکریج دیم ٹو اڈاپٹ رسک فری لائف اسٹائل. اور آپ تیار ہوں مریض کا فیڈ بیک لینے کے لیے بھی. سو سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ مریض کی بات سنیں اینڈ دین یو شیئر واٹ یو ہیو ٹو سے. ہر وزٹ کے اوپر اور اسپیشلی شروع کے وزٹس میں تمام ٹرانسمیشن روٹس مریض سے ڈسکس کریں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان سے دوسروں کو کیا خطرہ ہے. انپروٹیکٹڈ سیکس، مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن، شیئرنگ انفیکٹڈ نیڈلز، اینڈ دین آکوپیشنل ایکسپوجر اینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن تو سوللی ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں مریضوں کو معلوم ہونی چاہیے. اور مریض کے ساتھ آپ نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آپ سے دوسروں کو HIV لگنے سے بچایا جا سکتا ہے بائی the single most important thing, reduce viral load. So جلد ڈائگنوسس کریں، جلد ٹریٹمنٹ شروع کریں اور اپنے وائرل لوڈ کو انڈیٹیکٹیبل لیولز تک لے جائیے. That is the single most important objective of initiating antiretroviral therapy. پھر اگر کسی HIV پازیٹیو مدر نے ڈلیوری ہوئی ہے تو نیو بورن کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے. بیریئر کانٹراسیپشن کو پروموٹ کرنا ہے. پری اینڈ پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس آفر کرنا ہے ریلیونٹ سچویشن میں. اور جہاں آئی وی ڈرگ یوزرز کی کمیونٹی ہے وہاں کلین نیڈل ایکسیس کو انشور کرنا ہے. سو افیکٹو انٹرونشنز آپ نے کرنی ہے. فار انسٹنس پریگنینسی میں اگر آپ نے افیکٹو انٹرونشن کر لی تو 45% رسک آف ٹرانسمیشن ٹو دا نیو بورن سے وہ رسک جو ہے 2% تک آ جاتا ہے. سو یہ فائدہ ہے اپروپریٹ انٹرونشنز کا. اب ہم دیکھیں تو پاکستان میں تو یہ ہم نے اب یہ ٹیک اپ کیا ہے آف اسپریڈنگ نالج اینڈ کنڈکٹنگ دیز ریگولر سیشنز جس میں ہیلتھ کیئر ورکرز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے نئی چیزیں اور امپورٹنٹ چیزیں سیکھ سکیں. لیکن NHS میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی تو وہاں پتہ چلا کہ 80% اسٹاف کو معلوم ہی نہیں کہ U از ایکول ٹو U کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ انڈیٹیکٹیبل از ایکول ٹو انٹرانسمیٹیبل. سو زیادہ تر ہیلتھ کیئر ورکرز کو نہیں پتا تھا تو دے آر نو ڈفرنٹ فرام اس. اور 35% جو تھے ہیلتھ کیئر ورکرز وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپل ہو لیو ود HIV cannot conceive HIV نیگیٹو چلڈرن. ٹھیک ہے. سو یہ بلیف بھی غلط ہے کیونکہ اگر وائرل لوڈ سپریسڈ ہو تو HIV پازیٹیو کپل کین ہیو HIV نیگیٹو بیبی. اینڈ دین نالج کی خواہش تھی البتہ سب کی. سو آئی ہوپ ہمارے یہاں بھی یہی سچویشن ہے کہ زیادہ تر ہیلتھ کیئر ورکرز وڈ بی انٹرسٹڈ ان گیننگ مور نالج. اور اسٹگما واز آئیڈینٹیفائڈ ایز این امپورٹنٹ ریزن فار نان کمپلائنس. سو اسٹگما آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ اٹ از اے سگنیفیکنٹ بیریئر ٹو ایکسیسنگ ناٹ جسٹ HIV ٹیسٹنگ، ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس اینڈ انگیجنگ وتھ کیئر. بٹ جو لوگ کیئر میں انگیج بھی ہوئے تھے وہ بعض دفعہ فردر کیئر کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں لوگوں نے HIV کلینک جاتے دیکھ لیا تو ہماری بدنامی ہوگی. سو دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ. اسی لیے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ HIV یا ایون TB یا اور دوسرے ڈیزیزز جن کے ساتھ اسٹگما اٹیچڈ ہے ان سروسز کو انٹیگریٹ کر دیا جائے ود جنرل انٹرنل میڈیسن سروسز تاکہ کوئی گیس نہ کر سکے کہ مریض کا ایکچولی ڈیزیز کیا ہے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو مینٹین emotional health of patients and that will lead to good physical outcomes as well. So لوگوں کو U is equal to U یعنی کہ undetectable is equal to untransmittable کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بے حد ضروری ہے. نہ صرف مریضوں کو بلکہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی تو تاکہ یہ لوپ کلوز ہو. تو وائرل لوڈ is the only determinant of HIV transmission to an HIV negative sexual partner. یہ مریض کو بتانا بے حد ضروری ہے اور اس سے ان کا بیہیویئر اور ان کی ایڈہیرنس ٹو ART میں بہت فرق پڑتا ہے. پھر پیشنٹس کو یہ بتانا کہ آپ کی جو ہے آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بلاک ہو جائے گی اگر آپ ایڈہیرنٹ رہے. اور اکارڈنگ ٹو این انٹرنیشنل سروے بہت سی اور 1000 سے زیادہ آرگنائزیشنس کو یہ معلوم تھا کہ U is equal to U اور انہوں نے شیئر کیا اس کو. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان میں کتنی CBOs کو یہ معلوم ہے کہ U is equal to U.
ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ U is equal to U ڈسکس کرنا بے حد امپورٹنٹ ہے بیکاز دیر آر بینیفٹس آف اٹ. کیونکہ اگر وائرل لوڈ سپریسڈ ہے تو اٹ از ایسوسیٹیڈ ود فیوریبل ہیلتھ آؤٹ کمس, جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. It reduces stigma because it allows people to live nearly normal lives. It removes the shame and fear of sexual transmission, کیونکہ آپ کی sexual transmission جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے if viral load is suppressed, یہ non-existent ہوتی ہے. پھر it changes approach to HIV criminalization, یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی and so on. اور لوگوں کو یہ انکریج کرتا ہے کہ ٹیسٹ کریں, کیئر میں انگیجڈ رہیں اینڈ ٹو اسٹے آن ٹریٹمنٹ اور اینڈ بیکم ایڈہیرنٹ. پھر بات کر لیتے ہیں کوموربیڈیٹیز کی. سو وی ہیو انفیکشس کوموربیڈیٹیز. ٹی بی کا رسک اپ ٹو 22 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے HIV کے پیشنٹس میں. ہیپیٹائٹس کا رسک 21% US میں. پاکستان میں ہیپیٹائٹس کی پریولنس از 4.8%. سو اٹ از ویری ویری ہائی. سو آپ اکثر آپ میں سے فزیشنز انکاؤنٹر کرتے ہوں گے ایسے مریض HIV کے جن کا ہیپ سی بھی پازیٹیو ہوتا ہے, تو اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری کیٹیگریز ہیں آف ہیپیٹائٹس ان کا بھی جو ہے پریولنس زیادہ ہے HIV پاپولیشن میں, ہیپیٹائٹس A and B. سو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, اور ان کو کوموربیڈیٹیز کو اگر آپ نے ایڈریس نہیں کیا تو اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن ایڈہیرنس ود ART اینڈ آؤٹ کمز. پھر نان انفیکشس کوموربیڈیٹیز کئی ہیں. بونز ویک ہو جاتی ہیں, فریکچرز ہو جاتے ہیں. ہائپرٹینشن, ڈسلیپیڈیمیا, pregnancy associated problems, kidney disease, mental health, respiratory problems, metabolic problems like diabetes, metabolic syndrome, then risk of cancer like lung, anal cancer, liver cancer etc. Anemia. یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں ریکگنائز کرنے میں, اس لیے کہ ان کوموربیڈیٹیز کو اپروپریٹلی اسیس کرنا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کانٹیکسٹ میں یاد رکھنے کی وہ یہ کہ جن لوگوں کو HIV انفیکشن ہوتا ہے ان کو یہ کوموربیڈیٹیز جو ہیں جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہیں ایز اپوز ٹو نان HIV ایجنگ پاپولیشن. سو روٹین اسیسمنٹ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں کے بارے میں مائنڈفل ہونا, اور یہاں ضروری نہیں ہے کہ تمام اسکریننگ ڈاکٹرز ہی کریں, نرسز کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اینڈ نرسز should be empowered and trained so that they can screen people for these comorbidities and then facilitate referrals to appropriate healthcare centers. جتنی کوموربیڈیٹیز ہوں گی اتنی ہی زیادہ پالی فارمیسی ہوگی, اور پالی فارمیسی کو مانیٹر کرنا اور ڈرگ انٹریکشنز کو مانیٹر کرنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے HIV مینجمنٹ کا. پھر آتا ہے کانسیپٹ آف سیلف مینجمنٹ. سو سیلف مینجمنٹ ہے کیا چیز؟ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ آف اینی کرونک کنڈیشن ریکوائرز کہ جو انڈیویجول پیشنٹ ہے وہ خود اپنی ڈیزیز کا چارج اپنے ہاتھ میں لے اینڈ ڈیولپ بیہیویئرز ٹو مینیج دا کنڈیشن اینڈ اچیو ہیلتھ ریلیٹڈ آؤٹ کمز. اب ایڈلٹس میں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی HIV کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, میڈیکیشنز کو لائف لانگ یوز کرنا ہوتا ہے, اور کوموربیڈیٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اور ایڈولیسنٹس کے اندر سیلف مینجمنٹ کی امپورٹنس یہ ہے کہ انہیں اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں فار لائف لانگ مینجمنٹ آف HIV. ہیلتھ کیئر ورکرز کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. دے ہیو ٹو ڈسکس انفیکشس کوموربیڈیٹیز, جس میں دے نیڈ ٹو ڈسکس دا ایسپیکٹس آف سیفر سیکس, ہارم ریڈکشن اینڈ ویکسینیشنز. پھر نان انفیکشس کنڈیشنز کے اندر کیونکہ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, کینسر کا رسک زیادہ ہے, تو ایکسرسائز, ہیلدی ایٹنگ, اسموکنگ سیسیشن, ڈائبٹیز پریونشن, کولیسٹرول مانیٹرنگ اینڈ کینسر اسکریننگ, یہ سب ہیلتھ کیئر ورکرز کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے HIV پاپولیشن میں یہ والی چیزیں مس نہ کر دیں. اینڈ دین بیہیویئرل ایسپیکٹس آف مینجمنٹ, یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ مریض کو کب ریفر کرنا ہے ٹو اے پروفیشنل, یہ انشور کرنا کہ میڈیکیشن سے ایڈہیرنس رہے. لوگ جو اپنے تھیلے بھر کے دوائیاں لاتے ہیں ان کو ریویو کرنا کہ ڈرگ انٹریکشنز تو نہیں ہو رہی, کوئی ایڈورس ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے, کوئی ان نیسیسری دوائیاں تو نہیں ہیں. میڈیکیشنز کے سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر نظر رکھنی, اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز کو ریویو کرتے رہنا, دین انشورنگ کہ ڈیلیوری آف ڈرگس مینٹین رہے, اور ایلیسٹ سبسٹنسز کا یوز یا ابیوز کو ایڈریس کرنا اور ہیلپ کرنا اور ریفر کرنا to get rid of this dependence. And then come the importance of benefit of groups, peer-led programs or groups or maybe CBOs,
کیونکہ ان کے بارے میں تھیوریٹیکلی یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ دے آل ریڈیوس اسٹگما, ڈسکریمنیشن اینڈ نان ججمنٹل اسپیس ہوتی ہیں, اینڈ دے ہیلپ ٹو بلڈ سیلف مینجمنٹ اسکلز اینڈ کانفیڈنس. لیکن اگین یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے, اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو پرائمریلی کی پاپولیشن یا HIV انفیکٹڈ انڈیویجولس کا گروپ ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے ایز سچ, تو دس ول لیڈ ٹو مور اسٹگما اینڈ مور ڈسکریمنیشن رادر دین helping the people out. So goals of HIV treatment ہیں to prevent HIV related morbidity and mortality, suppress HIV viral loads to undetectable level, restore and preserve immunologic function. ٹریٹمنٹ شروع کب کرنی ہے؟ ہر اس شخص میں ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے جس کا HIV ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے irrespective of CD4 count. ریجیمن آف چوائس جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے کئی فیکٹرز کے اوپر. جنرلی ریجنس کو ریجیمنز آف چوائس بتا دیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈپینڈنگ آن انفارمیشن آن ریزسٹنس, کڈنی لیور فنکشنز, کوماربیڈیٹیز, پریزنس آف اپرچونسٹک انفیکشن, آپ کا چوائس آف ٹریٹمنٹ میں چینج, اور یہ آپ کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹو ڈو دیٹ. اچھا, جو بہت سے ریزنس دیے جاتے ہیں آف نان ایڈہیرنس ٹو اینٹی ریٹرووائرل تھراپی, اس میں ایک کمپلیکسٹی آف ریجیمن ہے. اگر بہت ساری دوائیاں دن میں کئی دفعہ لینی ہو تو جنرلی لوگ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ اگر ہم نے دوائی لی تو اگر ہمیں دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں HIV ہے, دین غربت یا اسٹرکچرل بیریئرس کے دوا لے ہی نہیں سکتے, بھول گئے, سائیڈ ایفیکٹس کا خوف ہے, یا ڈینائل ہے. جیسے بہت سے ہیلدی HIV پازیٹیو انڈیویجولس میں بھی ان ٹوٹل ڈینائل کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم دوا کیوں لیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی لنکڈ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کے بینیفٹس کیا کیا ہیں. سو یہاں پہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کاؤنسل کرنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ دوا روز ایک ہی ٹائم پہ لینی ہے, اپنا کنوینئنٹ ٹائم چوز کر لیجئے, کیونکہ دوا سے کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, سسٹینڈ وائرل سپریشن اچیو ہوگی, ڈرگ ریزسٹنس کا رسک کم ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ کہ آپ کو بہت کمپلیکس اور ٹاکسک ریجیمنز نہیں لینے پڑیں گے, رسک آف ٹرانسمیشن ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے, اور اوور آل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. پھر سائیڈ ایفیکٹس اور ریزسٹنس کے لیے مانیٹر کرتے رہیے, اس میں لسٹ آف ٹیسٹس ہیں جو کروانے ہوتے ہیں, اور لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس مانیٹرنگ کے اندر کڈنی فنکشن, بون منرل ڈینسٹی, لوکنگ فار بلڈ گلوکوز لیولز, ہیپیٹوٹاکسیسٹی ایٹسٹرا, یہ سب آ جاتے ہیں. سو ہمیں روڈ بلاکس کو بریک کرنا ہے. وی ہیو ٹو بلڈ بریجز اینڈ ایڈریس دا بیریئرز ٹو پریونشن اینڈ کیئر. یہ ویری کرے گا فرام سیٹنگ ٹو سیٹنگ, بٹ چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز کین آلسو میک این امپیکٹ. فار انسٹنس ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیں کہ اگر بیریئر کمیونیکیشن کا ہے کہ مریض کو بھول گیا کہ فالو اپ اپوائنٹمنٹ تھی, تو فون نمبر ہونا بے انتہا ضروری ہے. دوسرا بیریئر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی آ سکیں. سو ان دونوں کو بہت ہی آسانی سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. پہلے آئیڈینٹیفائی کریں بیریئر کیا ہے, پھر اس کے سولوشنز نکالیں. سو یو مے ارینج ایکچولی فری ٹرانسپورٹیشن فار دا پیشنٹس, اور یہ آپ اپنے پروگرام کے تھرو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر سائیڈ ایفیکٹس بہت ہو رہے ہیں تو ڈوزیج ریجیمن ایڈجسٹ کر دیں. اسٹگما اگر ہے, لوگ نہیں لینا چاہ رہے, تو ان سے U is equal to U کی امپورٹنس ڈسکس کریں. ریجیمن اگر کمپلیکس ہے تو اس کو سمپلر ریجیمن پہ لے آئیں, اور نیور ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ڈسکس کرتے رہیں. سو ود دس وی کم بیک ٹو آور کیس آف دا 65-year-old لیڈی فرام کوئٹہ, جن کو سرجری ڈینائی کر دی گئی بیکاز آف ہر HIV اسٹیٹس. یہ سب کا سب اوائڈ ہو سکتا تھا اگر اس پیشنٹ کی کاؤنسلنگ ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس ہو جاتی. ہو سکتا ہے لینگویج بیریئر ہو, انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہیلتھ کیئر ورکر نے کیا کہا تھا. پھر ان کو اس بات کی اہمیت بتائی جاتی کہ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لیے دوا لینا انتہائی ضروری ہے. اینڈ لاسٹلی یہاں پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ ڈینائی نہیں کرتے بیسڈ آن HIV اسٹیٹس. آپ مینجمنٹ جو ہے ملٹی ڈسپلنری مینجمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان مریضوں کو, کیونکہ اس پیشنٹ کو اب بھی ٹریٹمنٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے. وی کین ویٹ فار سپریشن آف وائرل لوڈ اینڈ دین شی کین پروسیڈ فار سرجری. سو کی پوائنٹس میری پریزنٹیشن کے جو تھے وہ یہ تھے کہ ایڈہیرنس از دا کی ٹو کنٹرول اینڈ ایلیمینیشن آف HIV. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے فیملیز اور پیشنٹ سے کیسے بات کرنی ہے.
ہمیں امپاور کرنا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز اور پیشنٹس دونوں کو, تاکہ وہ ڈسکس کریں اور ٹریٹمنٹ آپشنز جو ان کو دیے گئے ہیں اس میں سے سلیکٹ کریں وہ جو سب سے زیادہ ان کے لیے سوٹیبل ہو, کیونکہ یہ دس از ون آف دا کی ایسپیکٹس آف ایڈیئرنس. پھر وی نیڈ ٹو کیپ ٹریک آف آر پیشنٹس, یہ نہیں کہ پیشنٹ آیا یا نہیں آیا ہم نے پرواہ ہی نہیں کی, اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمیں آسان بنانا ہے, اس میں ہیومنسٹک ایلیمنٹ ڈالنا ہے اپنی مینجمنٹ میں, تاکہ مریض اس کلینک سے اپنا رابطہ نہ توڑے اور بار بار آئے, تاکہ دوائی سے ایڈہیرنٹ رہے اور وائرل لوڈ سپریسڈ رہے. پھر ڈیٹا گیدرنگ بہت ضروری ہے ٹو مانیٹر پرفارمنس آف ایچ اینڈ ایوری ہیلتھ کیئر فیسلٹی, اس کے لیے آڈٹ انتہائی ضروری ہے, اینڈ دین رپورٹنگ بیک ٹو دا پروگرام. So with this I end my presentation. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Bushra. Kiran, are we going to share the post test first, or we are going to take the questions? I think we are going to take the questions. There is a raised hand option available. So hame kisi ne raised hand kiya hai, you can invite them. Yes, Rualla आपने hand raise किया हुआ है, तो please आप अपना question कर सकते हैं. Rualla, are you there? आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट में भी दे सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे. I think किरण इस वक्त किसी कोई सवाल हमें कर नहीं रहा है, तो can we move towards post test? If you want to take comment from somebody, कोई खुद volunteer करके कोई comment करना चाहे. पोस्ट टेस्ट के लिए भी वही सेम लिंक है, सो प्लीज आप लोग सब पोस्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर लें. In the meantime, if anybody has a comment or they want to share something. There is one question, Dr. Bushra. Do we have government hospital facility to treat HIV patients? Of course, I think there are around 50 or so centers which are run by NACP, the National AIDS Control Program. So یہ تو identified system centers ہیں, اور then private facilities ہیں جو government کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے سینٹرز, لیکن کافی سارے سینٹرز ہیں جو HIV کی اسکریننگ ٹریٹمنٹ فری آف چارج پرووائڈ کرتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے, جس میں ٹریٹمنٹ از پرووائڈیڈ فری آف چارج, لیکن کیونکہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے تو باقی سارا سسٹم پرائیویٹ ہاسپٹل والا ہے. لیکن گورنمنٹ کے جو کلینکس ہیں وہاں پہ ڈائگنوسس, CD4 کاؤنٹ, وائرل لوڈ ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹمنٹ are all free of cost. Thank you, Dr. Bushra. One more question from Dr. Samiha. How can join in R and team of HIV? I think research and development she means. Yes. اوکے, تو ابھی سسٹمس تھوڑے سے فلوئڈ ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے کوہیرنٹ ٹیم لوکنگ آفٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف HIV. جو نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام ہے دیٹ از ایکچولی افیلیٹڈ ود UNDP ایٹ دا مومنٹ. سو ہمارا کوئی ایسا کوہیرنٹ پروگرام نہیں ہے. البتہ جتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان
learning about HIV and in providing HIV services, they are very welcome to join MMIDSP, which is the Medical Microbiology and Infectious Diseases Society of Pakistan. کیونکہ MMIDSP کے پلیٹفارم سے ہم کافی ایکٹیویٹیز ایسی کر رہے ہیں which are geared towards training physicians and healthcare workers, اور آلریڈی ہمارا پروگرام سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور ہم نے نرسز کے لیے بھی سیشن شروع کیے ہیں. سو بہت اپرچونیٹیز ہیں. سو پلیز وزٹ the website of MMIDSP and get yourself registered with the society. Saniha کی طرف سے question ہے. Dr. Bushra, you are talking about for Karachi people. My question is general for all Pakistan, especially remote areas are being neglected. Why? بہت اچھا سوال ہے. HIV کی پریولنس کو بہت غور سے نہیں دیکھا گیا ہے اب تک. دس از ون آف دا میجر لمیٹیشنز. سو جتنے بھی ڈیٹا جو بھی آتا ہے وہ ایسٹیمیٹس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اب نیکسٹ فیو منتھس کے اندر پریولنس سروے HIV کا پلانڈ ہے. آپ فیسلٹیز ڈیولپ اس وقت کرتے ہیں جب کسی ایریا میں ہائی برڈن آف ڈیزیز ہو. سو آپ کو اپنی ریسورسز کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے. جہاں ڈیزیز برڈن ہائی ہے یا جہاں ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں یا جہاں کی پاپولیشنز کانسنٹریٹڈ ہیں وہیں پہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. سو دس از دا پرنسپل آن وچ دا انٹائر HIV کنٹرول پروگرام از ورکنگ. اور سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سروسز ہیں یہ آہستہ آہستہ انڈکٹ ہوتی جائیں گی ان پرائمری کیئر اینڈ آلسو ان ڈفرینٹ ہاسپٹلس. ہم نے ابھی ریسنٹلی کوشش کی ہے کہ ان پیشنٹ کیئر آف کی اینڈ مارجنلائز پاپولیشنس کو صحت سہولت کارڈ کے ساتھ لنک کر دیا جائے تاکہ ان پیشنٹ کیئر کے اوپر بھی اسٹگما ختم ہو اور کوئی بھی ایسا ہاسپٹل جو صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی دیتا ہے وہاں پہ جا کے HIV پازیٹیو پیشنٹس بھی اپنا علاج کرا سکیں. جی اس کے علاوہ ڈاکٹر بشرا یہ میں نے پارٹیسپینٹس کو بتانا تھا کہ یہ لنک شیئر ہو چکا ہے فار SME کریڈٹس. یہ آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ اس کا پیمنٹ اسکیجول اور سب کچھ اس میں ہے. آپ لوگ اس کو اس لنک پہ جا کے یو کین اپلائی فار دیٹ. So Kiran, there is no question I can see اور کسی کا ہینڈ ریز بھی نہیں ہوا ہے. So post test کا تو لنک میں نے پھر سے شیئر کر دیا ہے. So now over to you. Thank you very much Dr. Bushra. Yet another great session. اور میرے جیسا نان ڈاکٹر بھی ہے اس کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو ہوتا ہے آپ کے یہ سیشنز. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک our participants for joining. I would like to thank Dr. Asad Ali Chaudhary, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, and Haris for IT support. And Uzair, you can call off the meeting, and Allah Hafiz from my side. Thank you. Sure, ma'am. This talk would be uploaded soon on our YouTube channel and link has been shared in the chat. Thank you.